अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए और जहां पर बैरिस्टर गौहर साहब को बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया, जबकि चेयरमैन जो है वो बानी तहरीक इंसाफ हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अमानतन तौर पे आया हूँ, ये ओहदा मेरे पास अमानत के तौर पर है, लेकिन ये ओहदा वापस चला जाएगा। पार्टी के चेयरमैन एक ही हैं, हमेशा वही रहेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर वक्ती तौर पर आया हूँ। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन ने इस पर एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी जानब हमने देखा कि अपोजिशन ने इस हवाले से काफ़ी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। मरियम औरंगज़ेबा ये बात कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन हो गया कि यहाँ पर तो हमें कोई चीज़ ऐसी होती हुई नजर ही नहीं आई और यहाँ पर वैसे ही बिला मुकाबला सबको मुंतखब कर लिया गया। फैसल करीम कुंडी भी पीछे नजर नहीं आए और ये बात कहते हुए नजर आए कि ये तो बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास इस हवाले से क्या जवाब है कि मफरूर लोगों को कैसे मुंतखब किया गया और कैसे वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हिस्सा बने। दूसरी जाने पर फयाजुल हसन चौहान साहब भी खामोश नहीं रहे और वो ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर ये तमाम सूरत हाल 8 फरवरी को हो जाती है तो क्या तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लेगी। परवेज खटक साहब भी खामोश नहीं हुए और उन्होंने यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा था कि अगर अपने इलेक्शन ही करवाने था तो फिर शफाफ तरीके से करवाइए। आपका ये शफाफ तरीका अगर है तो फिर 8 फरवरी के लिए भी आप लोग तैयार रहें। यहाँ पर हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अकबर एस बाबर साहब ने भी चैलेंज कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे उन्होंने कहा है कि जी वहाँ पर हमने कोई भी शख्स ऐसा नहीं देखा कि जो आया हो जिसने अपने कागजात नामजदगी जो है उन्हें जमा करवाया हो, बल्कि वहाँ पे अकबर एस बाबर साहब ज़रूर आए थे लेकिन वीडियोस बनाकर वो चले गए हैं। ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब कहते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सरबराह ये बात कहते हैं कि तमाम तर सियासी पार्टियाँ ये चाहती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्री एंड फेयर करते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर अकबर एस बाबर साहब को उनका पूरा राइट देना चाहिए था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौशाद साहब और आजम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ और अपने पैनल से पूछते हैं। आजम चौधरी साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे और एक मखसूस जमात के लिए ही होने चाहिए, बाकी दीगर जमातें उससे बरी और जिम्मा नजर आई। लेकिन आज तमाम जमातें इस हवाले से शोर करती हुई नजर आई और कुछ ऐसी भी सियासी शख्सियात ने शोर किया है जिनका शोर करना समझ में हमें आया नहीं है। तो इस तमाम तर सिचुएशन को, इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं कि बिला मुकाबला ही सबको नामजद कर लिया गया और यहाँ पर हमें कोई कागजात नामजदगी नज़र नहीं आए, बाकी दीगर उम्मीदवार नज़र नहीं आए, इसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा जी। आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम लोगों ने देखा, तमाम पार्टियों में यही हम देखते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब PTI। ये जो इंट्रा पार्टी सिलेक्शन का एक सिलसिला है, ये तमाम पार्टियों को मेरा ख्याल है इस पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान में वाहिद एक ही जमात रह जाती है, जमात इस्लामी, जिसका एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के तहत उनके अमीर बनते हैं या जो भी रुकन बनते हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उनकी, हाँ, किसी हद तक भी किसी हद तक। लेकिन PTI में एक दफ़ा हुए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2012 में, जब आपको याद होगा जस्टिस वजूद्दीन साहब ने करवाए थे। जी बिल्कुल। उसके बाद PTI में बहुत सारी टूट फूट हुई थी और जस्टिस वजूद्दीन और तस्लीम नूरानी ऐसे बहुत सारे लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। अब जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तब्दीलियां हुई थी। जी बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। जी बिल्कुल, बरतानिया से तो वापस आने के बाद वो भी इंट्रा पार्टी सिलेक्शन थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी हमने इंट्रा पार्टी सिलेक्शन देखी, कभी चेयरमैन बना दिया जाता है, कभी को चेयरमैन, कभी PPP कर दिया जाता है, ठीक है, वो ओहदे फिर बांट लिए जाते हैं। ये तो इन पार्टियों का वतीरा है और ये बात करती हैं सारी पार्टियां जमहूरियत की। आज PTI के अंदर जो हमने वो भी एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक सिलेक्शन का जो सिलसिला देखा। देखिए, इन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता कि इनको उंगली उठाने का कोई हक है। या तो वो अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, IPP ने भी उठाई उंगली। हाँ जी, अपनी पार्टियों के अंदर तो पहले कर ले और उसके बाद आप दूसरों पे उंगली उठाए। अच्छा जी, IPP का इशू डिफरेंट है। वो क्या? IPP का इशू ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेन मिस की है। अच्छा, अब वो ट्रेन में आना चाहते हैं। ये किसी ना किसी ट्रेन पे चढ़ना चाह रहे हैं, ये अभी ट्रांजिट पे हैं। ठीक है। ये आगे नई ट्रेन तलाश कर रहे हैं। ये सारे इनका ये मसला है, IPP हो या एक वो क्या है PTI पार्लियामेंटेरियन। हाँ जी। ये असल में नई ट्रेन की तलाश में है। वो ट्रांजिट स्टे पे है इस वक्त।
تو وہ اس وقت دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی ٹرین سامان انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی ٹرین سامنے آئے گی تو ہم سفر شروع کریں گے. چودھری صاحب نے ان کے سارے جو ان کی آسا امیدیں ہیں نا ان پہ پانی پھیر دیا گھروں پر پانی. یہ انٹرا پارٹی الیکشن، انٹرا پارٹی سلیکشن، یہ جو تمام آج صورتحال دیکھنے کو آئی، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہاں پر جیسے آپ نے IPP کا ذکر کیا ہے تو کچھ ایسے شخصیات نے بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، یہ آپ مجھے بتائیے. ان کا تو پتہ نہیں ابھی آئین بھی بنا کہ نہیں بنا، مجھے اس کا اندازہ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد دل آزاری نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں، مجھے میرے علم میں نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا خیال ہے ان کا تو بھی آئین بھی نہیں بنا. تو باقی رہی بات ان کی، تو بات چھوڑیے. یہ جو ابھی چودھری صاحب نے کی ہے کہ جون 2022 میں نون لیگ کے انتخابات ہوئے تو سارے ایسے ہی ان اپوز ایک لسٹ آئی تھی. وہ خیر ادھر تو معاملہ زرداری صاحب کو چیئرمین وہ وصیت کے ساتھ چل رہا سارا معاملہ. وہ وصیتی انتخابات، وہ وصیت بہت لمبی ہے بھائی، ہم سب کو پتہ ہے JUI فے میں انتخابات ہوتے ہیں، وہ 5 سال کے لیے امیر چن لیا جاتا ہے، وہ کچھ چند لوگ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. یہ بات درست ہے، بس اس سے قطع نظر 2-3 اہم باتیں، چونکہ میں نے 2019 کا آئین جو PTI کا تھا وہ پڑھا ہے. 2022 میں اس میں خاصی تبدیلی ہے. 2019 کا جو آئین تھا وہ تقریباً 99-100 صفحات پر مشتمل تھا. یہ جو 2022 میں ترمیم کی گئی وہ 30 صفحات رہ گئے. لیکن اس میں بھی جو 2-3-4 ایشوز ہیں، مجھے نہیں پتا یہ اب چونکہ رولز نکال دیے گئے ہیں، پروسیجر نکال دیے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں رولز اور پروسیجر کے تحت فنکشن دیا ہوا ہے اور وہ دیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق بھی جو ان کا فیڈرل الیکشن کمشنر ہے، بیسیکلی ان کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ایکچولی فیڈرل الیکشن کمشنر کہتے ہیں، اور فیڈرل الیکشن کمشنر کا ایک طریقہ کار دیا ہوا تھا آئین میں پہلے. اب ذرا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے اس میں چیئرمین کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئین ہے نا تحریک انصاف کا، اس کے مطابق 6 ماہ سے اگر انتخابات میں 6 ماہ ہوں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا انٹرا پارٹی کا ایک، اور اگر پھر بھی مقصود ہو تو وہ اس کے بعد ہوگا، یعنی جنرل عام انتخابات کے بعد ہوگا 4 ماہ، وہ بھی پارلیمانی بورڈ کے اس کے اپروول کے ساتھ. یہ ان کے آئین میں دی ہوئی چیز ہے. مجھے نہیں پتا، دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ رولز مجھے نہیں مل سکے. میں نے کوشش کی تلاش کرنے کی، مجھے سم ہاؤ اویلیبل نہیں تھے رولز کیا ہیں. جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام قانون کے تحت کیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ بڑا ایک اہم ایشو ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، ان کا اپنا فیڈرل الیکشن کمشنر بنایا جانا کیا آئینی طور پہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، ایک معاملہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات ہے، وہاں پہ 6 الیکشن کمشنر یعنی فیڈرل الیکشن کمشنر اور 6 الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ نامینیٹ کیے جائیں گے. اس کا بھی ایک پورا پروسیجر پہلے دیا ہوا تھا 2019 کے، اس کے مطابق کہ جی وہ سیکرٹری جنرل جو ہوگا وہ نام اناؤنس کرے گا چیئرمین کے کنسنٹ سے، CEC کو دے گا 2 ہفتے قبل CEC کی میٹنگ سے پہلے، پھر اس کے اوپر خفیہ رائے شماری ہوگی اور اس کے تحت یہ کمشنر نہ ہوں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے صوبائی بھی کر لی ہیں. صوبائی الیکشن کمشنرز بالکل علیحدہ ہیں، یعنی فیڈرل الیکشن کمشنر کا کوئی کام نہیں ہے کہ پنجاب کے الیکشن میں معاملات میں دخل دے یا دے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد آ گئی ہیں صدر کے طور پہ. ان کے طور پہ مجھے جو آئین کی سمجھ آئی PTI کے، اس کے مطابق ان کے انتخابات علیحدہ ہونے ہیں، وہ فیڈرل الیکشن کمشنر کے ساتھ نہیں ہو سکتے فیڈرل جو ان کا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس کی بھی تعیناتی کا ایک پروسیجر ہے فیڈرل الیکشن کمشنر کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کنسنٹ دینے کے بعد اس پروسیجر سے گزرے گا. اور آئین یہ کہتا ہے، ان کا جو PTI کا آئین ہے 2022 میں بھی یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا جو آئین کے پیرامیٹرز ہیں، یہ پروسیجر فالو کیا جائے گا. اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا نہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ بیسکلی جو ڈاکیومنٹ سبمٹ ہوں گے، کیونکہ نیاز اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر بھی بنائے اور وہ سارا پروسیجر پورا کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ان کی اپنی جو نامینیشن ہے، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتی 5 سال کا جب وہ ریزائن کریں گے، جو وہ انہوں نے فرض کریں چیف الیکشن کمشنر کے ریزائن کیا ہے، جو بیرسٹر گوہر تھے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے طور پر ریزائن کیا اور نیاز اللہ نیازی صاحب کو بنایا گیا. کیا یہ پروسیجر درست تھا کہ نہیں تھا، یہ اب الیکشن کمیشن کرے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ پارٹی الیکشنز پہ بات کرے گی، خاص طور پر جب بالکل ایگزیکٹلی انہی کے طریقہ کار پہ جو وہ جس طرح وہ کرتے ہیں. اسی طرح دوسری سیاسی جماعتیں یہ کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، کوئی مناسب بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن طے کر دے گا کہ جی پہلے بھی اسی نے بات کی کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے جو 2022 میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس آگے آپ کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کو جیسے ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دیگر جماعتوں نے، جسے آپ نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن کہا جائے یا اسے سلیکشن کہا جائے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ڈفرینٹ نظر آئی ہمیں، وہ یہ تھی کہ یہاں پر موروثیت نہیں تھی. مطلب ہم وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید ان کی اہلیہ بھی آ سکتی ہیں،
یا وہ اپنی بہن علیمہ خان کو بھی نامزد کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو انہوں نے بالکل ایک ڈیفرنٹ ایک باہر کا بندہ جو ہے اسے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے موروثیت کے نظام کو وہ بریک نہیں کیا؟ باقی پارٹیز میں تو ہم نے دیکھا نا کہ اپنے جانشین مقرر کر لیے گئے ہیں, وہ اپنی ہی اولادیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اب باقی پارٹیوں کو بھی اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. بڑے بڑے قابل لیڈرز ہیں تمام پارٹیوں کے پاس ہیں, مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں. اور پیپلز پارٹی نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تھا. یہ ایک اچھا ایک جیسچر تھا. نواز شریف صاحب کو جب پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا تھا. یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو جیسچر تھا. میرا خیال ہے کہ اب پارٹیوں کو اپنا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے یا پارٹی کے جو عہدے ہیں اس میں بھی موروثیت سے باہر نکلنا چاہیے. کیونکہ جب آپ موروثیت پہ قائم رہتے ہیں تو آپ جو نئی جو پود ہے یا نئی جو لیڈرشپ ہے اس کو موقع نہیں دیتے آگے بڑھنے کا. جب آپ موقع نہیں دیں گے تو پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا ایک فقدان پیدا ہوگا جو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت. اب یہ جو بات آپ کر رہی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب والی, اچھا کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں ہم اتنا زیادہ ان کو جانتے نہیں تھے, چند ماہ سے ہم ان کو جاننے لگے ہیں جب سے وہ پارٹی کے ٹینیور میں انہوں نے ہاں جب وہ اس وقت اتنا نہیں تھا ان کا نام. یہ تو ابھی جب وہ وکیل کے طور پر سامنے آئے ہیں خان صاحب کے وہ جن کے وکیل بنے ہیں ان کی وجہ سے نام بن گیا نا, اس وجہ سے وہ ان کا سب کو پتہ چلا ہے. اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اگر آپ کسی بندے کو موقع دے رہے ہیں اور وہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, موروثیت نہیں ہے, کوئی ایسا مفاد وابستہ نہیں ہے, اس کو پارٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں, تو یہ ایک اچھی روایت ہوگی. باقی پارٹیوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. اپنے گھروں سے نکل کے باقی جو آپ کے پاس لوگ اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو موقع دیں تاکہ پارٹیوں میں اچھے فریش برین آئیں گے, کوئی اچھی سوچ لے کے آئیں گے اور اس کا عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا, ملک کو فائدہ پہنچے گا. اچھا ابھی پارٹی کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک الیکٹرل مینیفیسٹو بھی ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیاں نہ اپنے کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرتی ہیں نہ اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرتی ہیں. جو ہر الیکشن کے وقت ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا جی اس پارٹی کے پاس اپنا ایک مینیفیسٹو بھی ہے, اچھا جی ان کے پاس اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن بھی ہے. جب الیکشن گزر جاتے ہیں وہ 5 سال تک کسی کو خیال نہیں آتا کہ ان پارٹیوں نے اپنے آئین کے مطابق کیا انہوں نے کچھ درست کیا یا غلط کیا ہے. دوسرا, کیا انہوں نے مینیفیسٹو جو دیا تھا عوام کو اس پہ عمل درآمد کیا یا نہیں کیا. جب یہ باہر چلے جاتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے اچھا جی وہ لوگ سوال کر رہے ہیں, اچھا ہمارے آئین پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, ہمارے مینیفیسٹو پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. ان سیاسی پارٹیوں کو جمہوریت کا آغاز اپنے اندر سے کرنا پڑے گا, تب جا کے معاملہ ٹھیک ہوں گے. اچھا ہم بات کر رہے ہیں کہ مینیفیسٹو کے حوالے سے تو وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کو سسٹم میں آ جاتے ہیں پھر شاید آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی نا اس منشور کو ہاتھ لگانے کی. وہ تو پھر ہم پھینک دیتے ہیں نا, پھر اب اگلا انتخابی عمل آئے گا پھر نکالیں گے, جھاڑ کر صاف کریں گے, پھر عوام کے پاس نیا چورن لگا کے اس کو لے کر آئیں گے. اچھا جی نوشاد صاحب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اب جا کے خیال آ رہا ہے کہ جی ہم دسمبر میں یا سٹارٹ آف دسمبر میں یا الیکشن کے اتنے قریب آ کے اب ہم نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے ہیں. اس حوالے سے کیا ہے کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کا ٹائم پیریڈ کیا رکھا ہوا ہے کہ کتنے ٹائم پہلے ہونے چاہیے یا کس طرح ہونے چاہیے؟ اس کیس میں یہ معاملہ اور ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو بیسکلی یہ الیکشن یہ ان کے بھی 2022 میں ہوئے تھے جن پہ یہ پرابلم آیا ہے اس وقت. الیکشن کمیشن نے بیسکلی پی ٹی آئی کو یہ کہا کہ آپ کے وہ جو الیکشن آپ نے سبمٹ کروائے ہیں, ان کی رپورٹ سبمٹ کرائی ہیں, وہ اس کے اندر انوملیز ہیں, پرابلم ہے, تو آپ کو ان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا اور ان کو 20 دن کا وقت دیا گیا. میری نظر میں وہ بہت کم تھا, نہیں ہونا چاہیے اتنا, لیکن چونکہ بہرحال انہوں نے کروا بھی لیے. یہ اس ایک کیس میں تو یہ علیحدہ ہے, ورنہ جون میں ہی نون لیگ کے بھی انتخابات ہو گئے تھے اور اس کے قریب ہی کہیں پیپلز پارٹی کے ہوتے, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ان کی بھی اسی طرح کا ایک پیج آیا تھا جس میں سارے انپوزڈ جو ہے وہ سلیکشن ہوئی تھی, اس میں انپوزڈ سلیکشن ہو جاتی ہے. ایشو کیا ہے دیکھیں, جو آپ اس سے قبل بات کر رہے تھے, جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرف چوئی صاحب نے اشارہ کیا نا کہ پارٹی کے اندر, ویسے تو نواز شریف کو جب ہٹایا گیا تھا نا صدارت سے, اس وقت بلوچستان سے مجھے نام بھول گیا, کھوسا صاحب تھے جن کو کچھ دیر کے لیے بنایا گیا تھا, وہ ان کو بنا کے پھر اس کے بعد یہ اس پروسیس سے گزار کے پھر ایک کاغذی کارروائی کر کے تو شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں, ہاں راجہ ظفر الحق تھے, ان کے وہ چیئرمین ہیں. لیکن یہ اہم ہے کہ پارٹیاں جو ہیں ان کے اندر جمہوریت آئے گی, ان کے اندر سے وہ لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی,
پھر یہ چیز آگے بڑھے گی. ورنہ یہ پرابلم رہے گا, کیونکہ یہ موروثیت والا معاملہ جو ہے یہ کیا جاتا ہے. اگرچہ مجھے کوئی بہت زیادہ اس میں پرابلم نہیں ہے, اگر کوئی بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے, فرض کرے وہ کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا بھائی ہے یا کسی کا باپ ہے. بات یہ ہے کہ ان دی اینڈ یہ جو آپ نے جو بیچ میں ابھی وہ کی تھی نا, بتایا تھا ہمیں کہ وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے یا اس کو گھر ڈال دی جاتی ہے, ایکچولی وہ منشور ہی تو سارا کچھ ہے جس کے بہاف پہ وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اس منشور کو ہی تو انہیں فالو کرنا ہوتا ہے. اور ہماری جو کل میں نے جس چیز پہ زور دیا تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے, ہمیں ایکچولی اس مینیفیسٹو کا ہی پوچھنا چاہیے, ووٹر کو یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب لاسٹ الیکشن میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے ہوگا, کہاں ہے؟ بالکل آپ کے پاس حکومت رہی نا, آپ نے اقتدار لے لیا, اب انہیں صرف ان کے اس منشور کے اوپر, اس وعدے کے اوپر, اس انتخابی وعدے کے اوپر یا اس کارکردگی کی بنیاد پہ ہی ووٹ ملنا چاہیے اور اسی پہ پوچھا جانا چاہیے. وہ اس کو اس لیے سائڈ پہ کر دیتے کوئی پوچھتا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ حالت یہ ہے, یہاں پہ بارے باتیں کی جاتی ہیں. نون لیگ نے جناب کہہ دیا کہ تو تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کہتی ہے تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے. اب یہ بیسیکلی یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ انتخابی نعرے لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ عوام کو اس سے نکال دیا جائے کہ وہ سوال کریں کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا, آپ کے منشور کا یہ حصہ تھا, کہاں ہے؟ آپ بتائیں 5 سال حکومت کر کے گئے, کہاں گیا؟ وہ رہتا ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہی یہ لوگ یہ ہمیں انتخابی نعروں میں الجھا دیتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے جی بلاول اس کے خلاف یہ بات کر رہا ہے, بابے کی بات ہو رہی ہے, یوتھ کی بات ہو رہی ہے, نوجوان کی بات ہو رہی ہے, 4 دفعہ ہم اسی کو بحث کرتے رہتے ہیں. اصل میں تو بحث اس بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون یہ منشور لے کر آئی ہے سامنے, یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ اس سے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا, آنے والی نسل کو کیا ملے گا, یا ہمیں آئندہ کیا ملے گا, یا پی ٹی آئی یہ لے کے آئی ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, یہ صرف خواب دکھائے جا رہے ہیں, کیونکہ لیڈر خواب ہی دکھاتے ہیں نا, ہمارے ہاں تو خواب ہی دیکھے جا رہے ہیں اب تک. چلیں اگر لیڈرز کے خواب بالکل لیڈرز کا خواب دکھانے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر یہ بات بہت اہم ہے کہ جس مینیفیسٹو کے تھرو جو آپ آتے ہیں, الیکٹرول سسٹم کا حصہ بنتے ہیں یا انتخابی مہم کی طرف بڑھتے ہیں, تو پھر وہاں پر آپ کا بھی ایک اپنا اہم کردار ہے جہاں پر آپ ان لوگوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جس مینیفیسٹو کے تھرو آپ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے, جو کہ 2010 میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر ایک 18ویں ترمیم جو ہے منظور کروایا گیا تھا ہاؤس سے, جس سے این ایف سی ایوارڈز جو ہیں وہ وفاق سے لے کے صوبوں کے اختیارات دینے کی بات کی گئی تھی, اور اسی کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ این ڈبلیو ایف کا نام چینج کر کے این ڈبلیو ایف پی کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا بھی رکھا گیا تھا. لیکن 18ویں ترمیم کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر جہاں پر صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے, وفاق سے کچھ اختیارات لیے گئے تھے, وہیں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت تھی تو 2020 میں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جو 2010 میں جو ایک قانون منظور کیا گیا تھا جس میں ترمیم کی گئی تھی, اس میں مزید ترامیم کی بھی ضرورت ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت اس بات کی مخالفت بھی کی تھی. کیا صورتحال یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 16 ماہ کی کارکردگی سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان تمام تر جو ترامیم ہوئی ہوئی 18ویں ترمیم کے بعد انہیں یہ لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم صرف اور صرف اسلام آباد تک محدود رہتے ہیں اور وزیر اعظم صرف اور صرف اسلام آباد کے ہی ہوتے ہیں؟ کیا یہ ان کا ڈر و خوف ہو سکتا تھا؟ یا اس 18ویں ترمیم کو لے کر جیسے ساغدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب سود دینے کی بات آتی ہے, قرضے لینے کی بات آتی ہے, یا ان کی قسطیں دینے کی بات آتی ہے, دفاعی بجٹ کی بات آتی ہے, یا دیگر چیزوں کی بات آتی ہے, تو وہاں پر ہمیں صوبے جو ہیں وہ بری ذمہ نظر آتے ہیں جبکہ وفاق اس کا ذمہ دار نظر آتا ہے. آج 18ویں ترمیم کی پھر بحث کی جا رہی ہے. اعظم چودھری صاحب, اس سے پہلے میں 18ویں ترمیم کی بات کروں, بریک پہ جانے سے پہلے ہم جس گزشتہ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس سے پہلے ہم نے یہ سچویشن دیکھی ہے کہ کہیں پر کسی بھی پارٹی کے اراکین کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا ہو اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوں؟ جیسے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیوں نہیں نوٹس لے رہا, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اس وقت خود کسٹڈی میں ہیں وہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کا حصہ بھی بن رہے ہیں؟ کیا ہسٹری میں اس سے پہلے یہ ہوا ہے یا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نشاط صاحب نے کچھ آئینی پوائنٹ اٹھائے تھے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر. اب وہ جو آئینی پوائنٹس ہیں, یہ جو آپ کویسچن کر رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن کا کہہ رہے ہیں, اس کی لیڈرشپ, ساری لیڈرشپ گرفتار ہے, بندے ان کے باہر نہیں ہیں, اور ان کا آپ یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ 20 دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے تو ہمیں رپورٹ سبمٹ کریں, جبکہ باقی پارٹیوں کے اندر ایسی صورتحال ماضی کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہاں, ایک دفعہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی جب میاں نواز شریف کو وہ ایگزائل پہ گئے تھے, اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر ہوئی تھی, لیکن
اس کی باقی لیڈرشپ کیونکہ موجود تھی اس لیے چیزیں ساری مینج ہو گئی تھیں. یہاں پہ تو چیئرمین سمیت تمام جتنے عہدیدار تھے سارے ہی آلموسٹ گرفتار تھے, اور اس وجہ سے انہیں اپنی پارٹی ایک تیسرے ہاتھ میں سونپنی پڑی, جو کہ ان کے بیرسٹر گوہر ان کے وکیل تھے, ان کو پارٹی حوالے کی, اور ایمرجنسی کے اندر جو شارٹ ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اس لیگل یا کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے ایک انٹرا پارٹی الیکشن وہ کروا کے تو وہ اپنا سبمٹ کیا ایئرپورٹ. اب آ جاتے ہیں آپ کے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کویسچن کی طرف. دیکھیں 18 جب یہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے یہ کسی بھی مملکت کا نظام اس کے ڈسپلن کے لیے ایک آئین بنایا جاتا ہے تاکہ اس مملکت کا نظام چلایا جا سکے, اور اس میں ہر وقت اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. اس میں کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فل سٹاپ لگا دیں اور روک دیں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کو آئین کے اندر ترامیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں ہم 18ویں ترمیم تک پہنچ چکے ہیں. 18ویں ترمیم کیوں کی گئی تھی؟ اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو صدر کے پاس جو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا اس کو ختم کیا گیا. دوسرا صوبوں کو بااختیار کیا گیا, صوبوں کے اور وفاق کے جو اس کے اختیارات وہ تفویض کیے گئے ان کو. تیسرا جو مالی معاملات تھے صوبوں کے اور وفاق کے ان کو ڈیفائن کیا گیا. 18ویں ترمیم کے اوپر سب سے پہلا جو کویسچن اٹھایا تھا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اٹھایا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے اس وقت یہ جو خصوصاً جو مالی معاملات تھے صوبوں کے اور وفاق کے, اور اس میں جو آپ نے اپنے کویسچن میں بھی بات کی کہ وفاق اکیلا نظر آ جاتا ہے, یہی بات کو لے کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی, اور وہی بات آج تک چلتی بھی آ رہی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاسی مخالفت میں جو کور ایشوز ہیں ان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, یا مخالفت برائے مخالفت میں ہم اس وقت اگنور کر دیتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے جب آپ کو خود وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں پھر آپ اس ایشو کے اوپر دوبارہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا. پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نے مخالفت کی تھی. اس کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی. اب پی ڈی ایم گورنمنٹ کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لے رہی ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں شامل تھی, مسلم لیگ نون بھی اس حکومت میں شامل تھی. وہاں پہ 18ویں ترمیم کے اندر اگر مزید کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت تھی تو وہ آسانی اس لیے تھی کہ سارے ایک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے, ایک پیج پر بیٹھے تھے, لیکن اس وقت اس کے اندر ترمیم نہیں کی گئی. میرا خیال ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں ہے. ویسے تو بہت سارے ایسے قوانین اور بل پاس کیے گئے ہیں جس میں 2/3 اکثریت کی بھی. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے. سمپل میجورٹی سے آپ قانون بنا سکتے ہیں, اور وہ قانون بھی جو پرابلمٹک ہوگا وہ اگر آئین کے ساتھ وہ نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن بھی کر دیا. ترمیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے لیے آپ کو نئی ترمیم کی ضرورت ہے نا, ساری ترمیم کے ساتھ آنے کے لیے. آئینی ترمیم یہ جو نیب ترامیم اور یہ ساری کورٹ میں جا کے کورٹ میں کچھ قوانین کی ترمیم ہے, کچھ آئینی ترمیم ہم 2/3 کے نیچے نہیں کر سکتے. کورٹ نے جو کل عدم کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باوجود اسی وجہ سے انہوں نے پاس کیا تو کورٹ نے اس کو کل عدم قرار دے دیا نا. اس طرح کے کوئی تحفظات پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ایک رکن قومی اسمبلی خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا کہ جی اکثریت تو موجود ہی نہیں تھی لیکن چیزیں منظور ہو جاتی ہیں. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے, اس وقت پیپلز پارٹی وہ 18ویں ترمیم کی کیونکہ آنرشپ لیتی ہے, اور پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے تحفظ کا وعدہ کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے. دوسری طرف مسلم لیگ نون, کیونکہ احسن اقبال صاحب نے آج بات کی ہے کہ ہم اس میں 18ویں ترمیم کے اندر مزید اس کو ریویو کریں گے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آنے والے وقت میں جب پارلیمنٹ بنے گی 2/3 اکثریت ہوگی پھر دیکھی جائے گی. نوشاد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا کریڈٹ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہے کہ ہم نے ہی یہ ترمیم کی تھی, پھر ہم نے دیکھا تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے کس طرح سے NWFP کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا بھی کیا تھا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنما اس بات پہ کافی اعتراضات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اس وقت یہ ترمیم ختم کرنے کی بھرپور سازشیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ احسن اقبال صاحب نے جو کہہ دیا میڈیا پہ بات کرتے ہوئے کہ ہم اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے اس کو ریویو کریں گے اور ہمیں لگے گا کہ جہاں جہاں ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم اسے ٹھیک کریں گے. تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں معاملہ ہے کیا, معاملہ یہ ہے کہ یہ جس طرف شاہد خاقان عباسی ہوں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, یہ ایک عرصے سے یہ بات آ رہی ہے. اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جہاں اختیارات تفویض کیے گئے تھے وہاں پہ NFC کے جو کمپوزیشن تھی, یعنی صوبوں کو جو مالی فائدہ تھا نیشنل فنانس کمیشن کے تحت, اس کی ایک خاص ریشو بڑھا دی گئی تھی اور اس کو پھر سٹیپ وائز فیزز وائز بڑھاتے جانا تھا.
اب وفاق یہ کہتا ہے کہ وفاق کے پاس جب وہ صوبوں کو پیسے دے دیتا ہے تو اس کے پاس پھر پیسے بچتے نہیں ہیں. یہ ایک آرگیومنٹ ہے. اب 2020 میں تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کو ہم کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے. آج ان کو لگتا ہے کہ اس کو ریویو کی جانے. اچھا اگر فرض کریں جو چوہدری صاحب نے بات کی تھی, اگر کسی وقت کے ساتھ اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آ چکی ہے, یعنی خاص طور پہ دیکھیے ہمارا اب یہ جو پچھلا جو ٹینیور 5 سال کا گزرا ہے, اس کے بعد ایک بہت بڑا جو رپڑ ہے جو کل کوٹ کیا تھا کہ 590 کھرب کے قرض ہیں. تو قرضوں کی جو اقساط ہیں اس میں چونکہ وہ وفاق کی ذمہ داری ہے اور صوبے پیسے لے لیتے ہیں لیکن وہ اس میں حصے دار نہیں بنتے نا, تو ان کے لیے مسئلہ ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے, ان کو کریڈٹ لینا. اب لیکن یہ ایک پرسپیکٹیو ہے. دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو کمپیریٹیولی بہتر پیسے یا فائنانس ملنے شروع ہوئے تو اس نے صوبوں میں کچھ ترقی بھی نظر آئی. سندھ میں بھی کام ہوا, پنجاب میں بھی کام ہوا, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. آپ اس چیز. اب دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں نون لیگ کو کنونس کیا گیا نا کہ جی یہ ہماری ضرورت ہے, اس کے حساب سے یہ 18ویں ترمیم ضروری ہے. فرض کریں کہ کل پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, نون لیگ کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو, تو جو لیجسلیٹر ہے کم از کم وہ اتنی عقل سمجھ بوجھ ضرور رکھتے ہیں, یا پارٹیاں سیاسی جماعتیں, اب یہ تو بہت تجربے کار سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو مسائل انہوں نے حل کرنے ہیں نا, مسائل کسی تیسرے بندے نے تو آگے حل نہیں کرنے, اور مسئلہ کسی دوسرے بندے کا بھی نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کا ہی ہے نا, چاہے وہ وفاق کا ہو یا صوبوں کا ہو. مجھے وہ یاد ہے بات, آپ کو یاد ہوگا سر, یہ لاسٹ ایک NFC ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے, میرا خیال ہے شاید مجھے یاد پڑتا ہے 1% کا معاملہ کہیں تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب چھوڑتا ہے, جس سے NFC ہو گیا تھا. ایوارڈ کمیشن ایوارڈ نہیں کیا جا سکتا تھا تب جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو. تو اگر انہوں نے کوئی تھوڑا سا سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا, کسی کو فائدہ ہوا, پنجاب نے اپنا 1% چھوڑا بڑے بھائی ہونے کے ناطے جو بات کی گئی تھی اس وقت, تو آج بھی یہی بات ہے نا. 18ویں ترمیم میں فرض کریں, اس کے بعد خیر 21ویں 22ویں ترمیم تک وہ معاملہ, اب جب نئی ترمیم آئے گی, اگر فرض کریں یہ لیجسلیٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے, تو بھائی کسی کی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں, یہ ملک کا معاملہ ہے, اور یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی بھی جاگیر نہیں ہے, کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں ہے, یہ سیاسی جماعتیں اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اس کے دیگر سٹیک ہولڈر بھی ہیں, اور سٹیک ہولڈر اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں اور ایک مسئلہ درپیش ہے تو وہ حل ہونا چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں, یہ کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں, میری کوئی جیب سے کسی نے پیسے تھوڑی لے جانے ہیں, نہ ہی کسی کے پیسے ہیں, نہ وہ کسی ایک ادارے کے پیسے ہیں, نہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کے پیسے ہیں, نہ وہ نون لیگ کے پیسے ہیں, نہ کسی ایک جماعت کے پیسے نہیں ہیں, کسی ایک ادارے کے پیسے نہیں ہیں, یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں. بالکل. اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, یہ ووٹ دے کر ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ بندے اس دفعہ یہ باڈی جو ہے یہ کام کرے گی, اور اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو اس وقت اس چیز کی ضرورت, تو انہیں ترمیم کرنی چاہیے, اس کو ریویو بھی کرنا چاہیے, اس پہ بات چیت بھی, لیکن کرنی بحث مباحث سے. اور جس طرح نون لیگ کو کنونس کیا تھا پیپلز پارٹی نے, اسی طرح جو بھی جماعت ہو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ, رضامندی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائے, ترمیم کرے اور اس کو آگے لے جائے. اعظم چودھری صاحب, جیسے نوشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہم نے سعدیہ عباسی سینٹ میں تھی وہ جو گفتگو کر رہی تھی جو مشترکہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے حکومت بھی پاکستان پہ کرنی ہے, ہم نے اس کے الیکٹرل سسٹم سے ہم نے آگے بھی آنا ہے, اسی عوام سے ووٹ بھی لے کے چلنا ہے. جب ہم وفاق کی اور صوبوں کی بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ جیسے نوشاد صاحب نے بھی کہا کہ صوبوں کو نو ڈاؤٹ اس سے بہت زیادہ بینیفٹ بھی ملے کہ صوبوں نے انڈیویجولی اپنا کام بھی کر کے دکھایا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پہ وفاق اکیلے سامنا کھڑا ہو جاتا ہے اور صوبے سائٹ پر ہو جاتے ہیں, تو کیا مل بیٹھ کر اس میں یہ ترمیم نہیں کی جا سکتی کہ اگر کوئی قسط دینی ہو کسی بھی قرضے کی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو وہاں پر صوبے بھی جو ہیں وہ اتنی اماؤنٹ دینے کے حقدار ہیں, یا اس میں بھی ان کا بھی پارٹیسپیشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں جو مزید ترمیم کی جو اس وقت باتیں شروع ہو گئی ہیں یا اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اچھا یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے, یہ پاکستان سے باہر آپ دوسرے ملکوں میں جائیں جہاں پہ صوبے یا سٹیٹس ان کی زیادہ ہیں, وہاں پہ بھی یہ مسائل ہے. لیکن انہوں نے ان کی جو انڈیپینڈنس ہے یا اس کے اندر جو جس طرح بھی انہوں نے ایوارڈ کیے ہیں چیزیں, وہ شاید اس میں چیزیں ان کی اکانومی اسٹرینتھن وہ مضبوط ہوتی ہے, وہ چیزیں وہ مینج کر لیتے ہیں. پاکستان کا اصل ایشو یہ ہے کہ ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے, ہماری اکانومی کمزور ہے, اور صوبے جب تک اس وفاق کے ساتھ پورا اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے, صوبے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, وفاق کے لیے واقعی مشکل ہے کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھانا اور پاکستان کے اوپر جو معیشت کا ایک اس وقت دباؤ نظر آ رہا ہے اس سے بھی نمٹنا اور بیرونی جو قرضے ہیں ان کو بھی اتارنا. اس لیے جب صوبوں کے پاس مالی اختیارات کی بات آتی ہے
تو وفاقی حکومت جو بھی ہوگی اس کو مسائل درپیش ہوں گے. اس نے جب بیرونی قرضے دینے ہیں یا بیرونی پریشر ہے اس کے اوپر تو وہ پھر صوبوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ صوبے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن 18ویں ترمیم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو صوبے جو ہے وہ اتنے بااختیار ہیں, ان کا دل چاہے وہ وفاق کا ساتھ دیں, ان کا دل چاہے تو نہ ساتھ دیں. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب آپ ایک نظام مملکت چلا رہے ہیں تو اس کے اندر اصلاح کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے, آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. آپ ترامیم اگر آج تک 18 ترامیم کی گئی ہیں تو وہ پاکستان کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کی گئی ہیں. اگر 18ویں ترمیم کے اندر بھی مزید اصلاح کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. کل کو آنے والی حکومت میں اگر دو تہائی اکثریت مل کے کوئی ترمیم کرتی ہے تو وہ میرا خیال ہے ان کا پورا ایک کیونکہ مینڈیٹ ہوگا ان کے پاس. پڑھی لکھی جماعت ہے, کیا وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آئین کی, اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سینئر رہنما ہیں جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بہت بات بھی کرتے ہیں؟ نہیں, لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیتا ہوں اس کا. 18ویں ترمیم بلا شبہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے بہت بڑا, اور آج اگر کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے 5 سال آپ کی حکومتیں چل رہی ہیں, یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے چل رہی ہیں. اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو آپ کو یاد ہے ماضی میں جب مرضی پریزیڈنٹ اسمبلی توڑ دیتے تھے, اور اب کم از کم وہ تو نہیں ہے نا, آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے, اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہیں. بے شک پرائم منسٹر ہمارا کوئی ٹینیور پورا نہیں کر رہا, لیکن اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نوشاد صاحب, اس سے پہلے ہم بریک کی طرف جائیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کیونکہ 16 ماہ کی کارکردگی کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کو بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ ریئلائز ہوا کہ جی 18ویں ترمیم سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ وزیر اعظم صرف اور صرف اسلام آباد تک محدود رہتے ہیں, صوبے ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ ایک فواد چودھری صاحب نے ایک نعرہ ضرور لگایا تھا کہ اسلام آباد تک محدود ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کا اچھے طریقے سے جواب بھی دیا تھا کہ وہ وہاں تک محدود رہے کہ نہیں رہے. پھر جو کچھ انہوں نے بھگتا اس کے بعد وہ نظر آ رہا ہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی کوئی بات ہے, اور نہ ہی 18ویں ترمیم کے بعد جتنے بھی پرائم منسٹرز گزرے ہیں وہ اسلام آباد کے کوئی پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, یہ 16 ماہ کی کارکردگی کی بیس پہ میں بات کر رہی تھی. وہ ہو نہیں سکتا نا, مطلب یہ اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کہ 16 ماہ کے اندر کوئی جو وزیر اعظم تھا وہ اسلام آباد کا تھا, اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ کوئی شاید کوئی اس کے پاس کو بہت زیادہ پرزے نکل آئے تھے یا اس کی کوئی بہت زیادہ نہیں, ایسے نہیں ہے. وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ آئین کے تحت جو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے وہ اسی طرح سے وفاق کا وہ جو وزیر اعظم ہے وہ تمام صوبوں کا وزیر اعظم ہے, اور وہ باقیوں پہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم کسی سے نہ بیٹھنا چاہے, وہ کسی سے بات نہ کرنا چاہے, یا وہ کسی کے ساتھ سیاسی عمل کو آگے نہ جاری رہے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن جب آئینی طور پہ آپ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں تو وہ وزیر اعظم میرے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, نون لیگ کے بھی ہیں, اس کے بھی ہیں. یہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, اور یہ کوئی اسلام آباد تک محدود نہیں ہوتی. وہ پنجاب میں بھی جو کام کرانا چاہتے ہیں یا سندھ میں بھی کرانا چاہتے ہیں یا بلوچستان میں بھی کرانا چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں اور کرواتے رہے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے. اس دوران پروجیکٹ مجھے یاد ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر ہی کراچی کے اندر ایک آدھ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا تھا, بلوچستان میں بھی رکھا گیا تھا. یہ آپ اس کو کہیں کہ یہ سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے یا سیاسی گفتگو تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ بات کی جاتی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے تو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں وفاق کے حوالے سے اور صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے ایک اچھا یہ آئینی اقدام ہے, لیکن جہاں پر اگر ملک میں اگر درپیش چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا خیال سے تمام تر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کی حامی بھرتی ہوئی نظر آئیں گی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد مزید اس کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہی انتخابی عمل قریب آنا شروع ہو چکا ہے, انتخابی مہم کا بھی آغاز ہے. اب اسے نورہ کشتی کہنا چاہیے یا اسے سیاسی دنگل کہنا چاہیے, لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ہمیں خاصے گرم نظر آتے ہیں. انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ جی اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ پنجاب میں جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈے اور ٹماٹر جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ جائیے انتظامیہ کی مدد کی بجائے خود سے لوگوں کا سامنا کیجئے اور آپ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں. اور یہ بات کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے دوران کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید ایک بادشاہ کا دربار ہے, وہاں جائیں گے اور وہاں پر حاضری لگوائیں گے اور پھر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جائے گا, جبکہ ہوا کا جو رخ ہے وہ عوام ہی طے کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی موقف سامنے آیا, جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف بیان دینے سے وہ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں تو جائیے
حاصل کیجئے. اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ وہ کون سے مخالف لوگ ہیں جو اینٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی مقبولیت گراف جو ہے اسے کراس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہی ہیں یہ میرا موقف نہیں ہو سکتا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور کچھ احسن اقبال نے بھی کہہ دیا کہ دانیال عزیز بھی مجھے بلاول بھٹو کی زبان بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. نشاط صاحب, بلاول بھٹو کی زبان دانیال عزیز نے بھی بولنا شروع کرتی ہے اور کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے, آج پریس ٹاک بھی کی ہے. پہلے اس پہ ناظرین کو اور مجھے بتائیے گا کہ یہ پارٹی کے اندر کی لڑائی کیا چل رہی ہے؟ پارٹی کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں. شاہد خاقان عباسی نے بھی آپ کو پتا ہوگا یہ شاید اسٹیٹمنٹ میں نے کہیں چھپا ہوا دیکھا تھا کہ میں نون لیگ کے اس سے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑوں گا. دانیال عزیز صاحب بیسکلی وہ بھی نارووال سے ہیں, احسن اقبال صاحب بھی نارووال سے ہیں, اور یہ پرانی لڑائی ہے, آج کی نہیں ہے. نارووال کے لوگ لڑتے رہتے ہیں؟ نہیں, نارووال کے لوگ نہیں لڑتے, لیکن جب آپ کے ایک ہی جگہ پہ دو لیڈرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی آپسی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اور دانیال پرسنالٹی بھی نہیں ہے. دانیال صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں الیکٹ ہوئے تھے, اس کے بعد سے ان کے والد بھی الیکٹ ہوئے ہیں وہاں سے. اس کے بعد احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ وہاں سے نارووال سے چودھری عزیز صاحب ایک نام پر پولیٹیشین وہاں سے. اب دانیال عزیز صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ پارٹی میں اس طرح کا ان کا جو کہتے ہیں نا عمل دخل اس طرح کا نہیں رہا, یا آپ یوں کہیے کہ احسن اقبال صاحب کا بہت عمل ہے, وہ سیکرٹری جنرل ہیں تو الٹیمیٹلی ان کا زیادہ ہوگا. وہ ضرور ہے. دانیال صاحب جو ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے اور پبلکلی کی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف نوٹس کرانا ہی ہوتا ہے. ادروائز یہ پارٹی کے اندر باتیں ہونی چاہیے, کسی بھی جماعت کا کوئی بندہ کر رہا ہو اس کو اس طرح پبلکلی نہیں کہنا چاہیے. مطلب ہے نا, ریزرویشن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے میں آپ کے ساتھ چوئی صاحب کے ساتھ پروگرام میں کوئی معاملہ ہو, مجھے لگ رہا ہو تو میں آپ سے بات کروں گا نا, میں اس کو آن ایئر تو نہیں کہوں گا. یہ آن ایئر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ اور, میرے مقاصد کچھ اور ہوں گے. کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی جماعت ہو, یہ اسی طرح سے ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے بلاول صاحب کی, بلاول صاحب تو دیکھیے, بلاول صاحب تو اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی فل پلیج الیکشن مہم چلا رہے ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اینٹی نون لیگ, پنجاب میں ایک اینٹی نون لیگ ووٹ ہمیشہ سے موجود رہا ہے, اس کا جو میجر چنک ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. رائیول جو ہے پنجاب میں وہ پی ٹی آئی ہی ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ پی ٹی آئی کی اپنی صفیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں, چونکہ وہاں پہ گنجائش بہت زیادہ ہے, وہاں ویکیوم ہے, وہاں لیڈرشپ کا پرابلم ہے, وہاں کانسٹیٹوئنسی لیڈرشپ کا بھی ایون پرابلم آئے گا. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اگر وہ کوئی اٹریکٹ کر سکتا ہے تو وہ نون لیگ تو نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی. تو وہ زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ دوبارہ مل سکتا ہے. اگر فرض کریں کچھ چند فیصد وہ لینے کی کوشش کریں تو وہ اس کی ان کی کوشش ہے کہ وہ چند فیصد بھی اگر انہیں مل سکے تو وہ اس کو ضرور کرے. باقی رہی بات, آپ نے کہا تھا سیاسی دنگل ہے یا نورا کشتی ہے, تو اصل میں یہ سیاسی دنگل کے بیچ میں جو کشتی ہو رہی ہے وہ نورا ہے. تو یہ بیسکلی یہ دونوں باتیں اسی طرح ہی دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں. اچھا اعظم چودھری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایک بادشاہ کا دربار ہے جہاں آئیے, حاضری لگوائیے اور پھر ہوا بن جاتی ہے, جبکہ ہوا تو عوام کے دم سے بنتی ہے. یہ اس پہ بھی بتائیے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو درباری کلچر ہے یہ اس سسٹم کا جو حصہ بن چکا ہے جسے ہمارے پولیٹیشنز ہی اپنی الیکشن کمپینز کے دوران آ کے عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں, یہ والا کلچر کیسے رکے گا, اس کا روک تھام کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی روک سکتا ہے اس درباری کلچر, جس طرح سے آپ نے کہا ہے. دیکھیں جب انتخابی سیاست شروع ہوتی ہے, آپ دیکھیں اس وقت ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی, ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کی, پگڑیاں اچھالنے کی وہ سیاست بیانات شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کہا جاتا تھا کہ میں زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, پیٹ پھاڑ کے پیسے کچھ نکال رہے تھے, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا. اس کے بعد بھائی بھائی والی بھی سیاست بھی آ جاتی ہے, افہام و تفہیم بھی آ جاتا ہے, مفاہمت کی سیاست بھی شروع ہو جاتی ہے. آج سے چند ماہ پہلے تک ایسے لگتا تھا چچا بھتیجا ایک گورنمنٹ چلا رہے ہیں, دونوں کی تعریفیں نہیں ختم ہو چچا رہی تھی. وزیر اعظم ہے, بھتیجا وزیر خارجہ اس وقت. اور جب اپنے انتخابات کی باری آئی ہے پھر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھلنا شروع ہو گیا. بالکل آپ دیکھیں نا. لیکن بلاول صاحب نے جناب ایک چیز تو ان کا کریڈٹ ہے, انہوں نے سیاست گربا دی ہے. وہ جلسے جلوس انہوں نے شروع کر دیے ہیں, انتخابی مہم باقاعدہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. آگے آنے والا وقت بتائے گا کتنی پذیرائی ہے. اب وہ جس طرح مسلم لیگ نون کو کہہ رہے ہیں کہ انڈے اور ٹماٹر ان کا استقبال کریں گے, اگر 16 ماہ کی کارکردگی کے بعد انڈے اور ٹماٹر مسلم لیگ نون کو پڑھیں گے تو پیپلز پارٹی مبرہ نہیں ہے اس سے.
पीपल्स पार्टी शामिल है। पार्ट एंड पार्शल है, सही। चाहे पंजाब हो, Crime चाहे partners सिंध है। हो, चाहे बाकी सूबे हो, जहाँ पे भी जाना है बिहेव एक जैसे ये लोगों ने करना है। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी इसके लिए तैयार रहना तैयार रहना पड़ेगा। चाहिए। दुआ करें वो टमाटर कच्चे ना हो। ठीक है, पंजाब के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून को वो कह रहे हैं तो मेरा ख्याल उनको सिंध पे गौर करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून भी सिंध में घुसने की ठीक हो कोशिश गया। कर रही है। एक आपको पता है ना, नया इंतखाबी इत्तेहाद बन रहा जी। है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ के जीडीए है, जिसमें एमक्यूएम Alliance है, करके इनके मुस्लिम गेस्ट लीग खड़े हो नून रहे है, हैं। ये सारी वहाँ पे जाके एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी महाज खड़ा कर रही हैं। तो अगर यहाँ पे टोकरियां आएंगी अंडे टमाटर की, तो हो सकता है वहाँ पे ट्रक आ जाए अंडे टमाटर की। निशात साहब, वैसे अगर कच्चे टमाटर भी हो ना तो कुछ दिन रखने के बाद पक जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा जरा, लेकिन पढ़े तो सख्त पढ़ते हैं, आप समझी नहीं है। आपने कभी वैसे ये भी बताइए, आपने तो तजर्बा नहीं किया। नहीं मैं पॉलिटिशियन हुई नहीं ना, मैं तजर्बा करना चाहती हूँ। अच्छा आज एक नया बयान ये था, उन्होंने कहा, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी बिलावल साहब ये भी तो कहे ना कि हम कराची जैसा पाकिस्तान बना देंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहे कि हम पेशावर जैसा पाकिस्तान बना देंगे, बल्कि हम तो फख्र से कह सकते हैं कि हम लाहौर जैसा पाकिस्तान बना देंगे। निशात साहब जरा ये बताइएगा, ये लाहौर जैसा पाकिस्तान वो बना देंगे जिसकी वो मिसालें दे रहे हैं, तो हमने यहाँ देखा है कि हमारे इस मुल्क के अंदर एक ये कल्चर भी है कि अगर हमारे जितने भी सीनियर पार्टी के कायदीन हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, इवन सरदर्द भी होता है, तो वो एक अच्छा हॉस्पिटल तो यहाँ पे बना नहीं सके, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो ये वाला मतलब वो पूरा पाकिस्तान बनाएंगे, एक अच्छा हॉस्पिटल बना लें पहले। अच्छा मैं वैसे ना थोड़ा सा ये इन चीज़ों से थोड़ी मुझे इख्तलाफ रहा है। जी जी ये अभी इंडस हॉस्पिटल बना है हमारे लाहौर में, जी वो बहुत बेहतरीन अस्पताल बना है। फिर सलीम हॉस्पिटल बना है, वो प्राइवेट है, ट्रस्ट है, लेकिन वो अच्छा हॉस्पिटल है। सिंध में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं, लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर और बहुत सारे अज़ा की ट्रांसप्लांट से। अभी रिसेंटली एक तजर्बा भी उन्होंने किया है लोकल ट्रांसप्लांटेशन का। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं। शौकत खानम बहुत अच्छा कैंसर का हॉस्पिटल रहा है, उसके मुकाबले पे अब कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल्स नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि जिस तादाद में होने चाहिए उस तादाद में नहीं है। ये कह सकते हैं कि जी उन पे जो लोड है वो अर्बन एरियाज की तरफ आता है, रूरल एरियाज में या जो अदर जो आप समझते हैं डिविजनल सतह पे उनकी उस सतह के हॉस्पिटल्स नहीं है जिस सतह के होने चाहिए। अब मामला ये है कि ये जो हमारे है ना सियासतदान चले जाते हैं, भाई सीधी सी बात है, सियासतदानों के पास पैसा बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है, उनको तसल्ली नहीं होती कि शायद यहाँ का डॉक्टर जो है वो कहीं उनको ऊपर ना पहुँचा दे, इसलिए वो जाके लंदन के या अमेरिका के जो है मौलजीन हैं या उनको उन पर ट्रस्ट करते हैं। चूंकि हाँ पैसा ज्यादा है ना, देखिए ना भाई मेरे पास पैसा होगा तो मैंने किसी तरह बताना तो है ना कि मेरे पास पैसा है, मैं भी वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करूंगा, मैं जनाब फ्लाइट लूंगा, मैं चार्टर कराऊंगा। अभी देखे ना चार्टर फ्लाइट में हम दुबई गए थे, फिर चार्टर फ्लाइट से वापस आ गए, तो ये भी तो एक कल्चर है ना। दूसरी बात ये है कि ये चौधरी हमारे यहाँ ना एक बात कही जाती थी कि जो चौधरी को पैसा ना होवे तो चौधरी को पैसा ना तो लोग चौधरी मानते ही नहीं गए। उस बंदे के पीछे क्या लगना जो खुद बेचारा रोटी की रोजी के पीछे लगा हुआ है, वो अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं कर सका तो वो चाय किस तरह पिलाएगा लोगों को रोज बढ़ाइए। एक छोटा सा मंजा, अगर आप हमारे दोस्त के वालिद साहब थे, वो एक उनके ना वहाँ एक बड़ी सी चारपाई थी, उसको हम मंजा कल्चर कहते थे। वहाँ पे ना रोज शाम को लोग इकट्ठे हो जाते थे, उनकी सिर्फ चाय पूरी करनी पड़ जाए ना तो हम जैसे एक आम आदमी को तो वैसी मुसीबत पड़ जाती है कि इनको रोज 60 कप 100 कप 200 कप कहाँ से चाय पिलाई जाएगी। तो ये जो लोग बताते हैं ना, ये लोग अपनी दौलत का रोब भी डालते हैं। ये चौधरी जो है ना अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, अपनी बड़ी बड़ी जो नुमाइश करके लोगों पे ये रोब डालते हैं कि हम ही हैं जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये कल्चर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, हमें ये नहीं कहना चाहिए। पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ऐसा अपने लिए हॉस्पिटल्स मैं अमूमन ये बात कहता हूँ, ये इस बात में बहस की जा सकती है कि हमने उतना सफर तय नहीं किया या उतनी बेहतरी नहीं लाई या उतनी तरक्की नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ तरक्की नहीं हुई, यहाँ पे बनी है चीजें, तरक्की भी हुई है। हाँ, इस चीज पे बहस की जा सकती है कि उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से की जानी चाहिए थी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बाद आने वाले भी आगे निकल गए, हमारे ही प्रोग्राम लेके आगे चले गए, हमारी जो PIA से हेल्प लेके कहाँ से बड़ी बड़ी एयरलाइंस खड़ी कर दी और उसकी बहुत वहीं खड़े रह गए। अच्छा, ये भी परसेप्शन आपकी जो है ना गलत है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवाते। भाई उसकी मिसालें हैं, वो जेल में जब होते हैं, जेल का वो हवालात में टाइम गुजारने के बजाय हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल के कमरे बुक होते हैं। देखिए रहते तो हैं ना, इलाज करवाएं ना करवाएं, हॉस्पिटल में तो रहते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। अच्छा, कुछ बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी टाउन की सतह के ऊपर आज अपना 5वां इजलास किया है। ऑलरेडी 5 इजलास उनके कंप्लीट हो चुके हुए हैं और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का ये कहना है कि जी हमारा सबसे बड़ा एतराज़ ये है
کہ ایک تو جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے, دوسرا جو اس وقت الیکشن کمشنر موجود ہیں کراچی کے اندر ہم انہیں بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ بلدیاتی انتخاب کے اندر جس طرح کی ان کی کارکردگی رہی ہے وہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر ہیں, وہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے ہیں. اور آپ بتائیے گا اعظم چودھری صاحب کے یہ اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو 5واں ٹاؤن کی سطح کے اوپر انہوں نے ایک کر لیا اجلاس, کیا ایم کیو ایم پاکستان اپنے اس جو لسانیت اس اپنا کارڈ کھیلا کرتی تھی اس کی بنیاد کے اوپر کیا وہ صحیح معنوں میں اتنا کراچی سے لوگوں کو اتنے کراؤڈ کو اکٹھا کر سکی ہے؟ اچھا جی, ایم کیو ایم کے پاس بھی نا کوئی کسی قسم کا نہ کوئی کارڈ رہ گیا نہ بیانیہ رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گورننس کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو کراچی کے لوگ شکوہ نہ رہتے ہیں ایم کیو ایم سے بھی. اگر وہ پیپلز پارٹی سے شکوہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ شکوہ ایم کیو ایم سے ہے, کیونکہ ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے, کیونکہ میئر تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے زیادہ ایم کیو ایم کا رہا ہے یا جماعت اسلامی کا رہا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کا بڑی دیر بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ میئر. ایم کیو ایم نے کراچی کی کیا ڈیولپمنٹ کی ہے؟ کراچی کے لوگ آج بھی دیکھیں بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اور اس کا ذمہ دار وہ ایم کیو ایم کو ٹھہراتے ہیں. اور ایم کیو ایم میں جو ٹوٹ پھوٹ کی بنیادی وجہ تھی وہ بھی یہی تھی کہ ایم کیو ایم اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی جس طرح کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑی سیاسی غلطی کی ہے, جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے ایم کیو ایم باہر ہوئی ہے, یہ ایک ان کی اتنی بڑی غلطی ہے جو کئی دہائیوں تک انہیں اس کو فیس کرنا پڑے گا. اب آپ نے ٹاؤن لیول کے ان کے اجلاسوں کی بات کی, بھئی ٹاؤن جو ہے وہ تو بیسیکلی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا ایک سسٹم میں آتا ہے, تو وہ ٹاؤن لیول پہ اگر اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں تو اس کا تو وہ بائیکاٹ کر چکے تھے. اب ان کی جو لوکل اپنی تنظیم ہے اس کو ٹاؤن لیول پہ وہ اکٹھا کر کے تو وہ وہاں پہ اجلاس کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اچھا, ان کو آج تک کبھی ہم نے خوش دیکھا ہے ایم کیو ایم کو؟ کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, پی ٹی آئی, ہم نے ان کو شکوہ نہیں دیکھا ہے ایم کیو ایم کو. اور ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ وہ یہی کہتے نظر آئے ہیں کہ جی ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے. کبھی حلقہ بندیوں پہ اعتراض آ جاتے ہیں, کبھی بلدیاتی الیکشن پہ اعتراض آ جاتے ہیں, کبھی ان کے کچھ اور اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کسی وہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں, یہ ریموٹ کنٹرول پارٹی ہے جو ریموٹ کنٹرول سے ہینڈل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ریموٹ کنٹرول کا ذکر انہوں نے دوبارہ کیا, میں یہ قطعاً نہیں پوچھوں گی کہ ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے, یہ بات کروں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, آج خالد مقبول صدیقی صاحب بھی جو بھی کچھ ٹائم پہلے خطاب کر رہے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے, دیکھیں سب سے بڑا کریڈٹ یہ کہ ہم نے ہندوستان سے پاکستان بنایا, ہم نے پاکستان کو الگ بھی کر دیا, لیکن کراچی کو آج اس نہج تک ان سب لوگوں نے مل کر پہنچا دیا ہے. آج وہ کراچی کے اوپر بات پھر کر رہے تھے کہ کراچی پاکستان کی بیک بون ہے, ہم اس پہ چلتے ہیں, ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. تو کراچی میں جو کلچر ان لوگوں نے متعارف کروائے, وہ بھتہ خوری, یہ تمام تر چیزیں ریکٹس پہ موجود ہیں, تو یہ چیزیں کیسے بھولی جا سکتی ہیں؟ پانی تک دستیاب نہیں ہے, ٹینکروں کے ٹینکرز مافیا وہاں پہ عام ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھارت سے آزاد نہیں ہوا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی سے آزاد ہوا تھا, برطانیہ سے آزاد ہوا تھا. خالد مقبول صدیقی صاحب کو بتانا چاہیے, اور بیک وقت آزاد ہوا تھا, ایسی بات نہیں ہے. سو یہ بات تو خیر, بلکہ انڈیا ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا تھا, ہم اس سے پہلے آزاد ہو گئے تھے. خیر یہ بھی ایک لڑا قصہ ہے. دیکھیے, وہ اچھی, میں مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان انہوں نے آزاد کرایا, لیکن کیا اس پاکستان تحریک پاکستان میں کیا صرف جس کو اردو سپیکنگ کہتے ہیں, کیا وہی موجود تھے؟ کیا کے پی کے کی لیڈرشپ نہیں تھی قائد اعظم کے ساتھ؟ کیا بلوچستان, یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد جو ہیں, عیسیٰ صاحب جو ہیں, وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. اسی طرح سے کیا وہاں پر سندھ کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی؟ اگر میں نام لینے شروع کروں گا, میں کیا نام گنواؤں گا, میں اس طرف نہیں جاتا. یہ بات ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں, ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ لے سکتے ہیں. کیا پنجابی لیڈر نہیں تھے؟ یہ عجیب سی بات کی جاتی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے, ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف کوئی مجھے یہ بتائے وہ کون سا دور تھا جس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں تھی, اور وہ کون سی حکومت تھی جس کا وہ پارٹ نہیں تھے. مجھے تو یہ سمجھ ہی آج تک نہیں آئی کہ وہ کس سے شکایت کرتے ہیں. یہ شاید مجھے لگتا ہے وہ جن کے ہاتھ میں ایکچولی جن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے ان سے بات کر. ایکچولی متحدہ قومی موومنٹ کی تمام شکوے شکایتیں, وہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ جو کیک کا پائے ہوتا ہے نا, اس کو بڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل سکے. یہ جو بات جس طرف اعظم چودھری صاحب نے اشارہ کیا, یہ بڑی اہم ہے کہ انہوں نے یہ جو لوکل باڈیز کا بائیکاٹ کر کے جو غلطی کی ہے, یہ واقعتاً ان کو بہت عرصے تک ہانٹ کرے گی. اب جب پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں, دیکھیے وہاں پانی کا پینے کا صاف پانی نہیں ہے, وہاں سڑکوں کا سٹرکچر نہیں ہے. ایک کراچی
جس کی ہم مثالیں دیا کرتے تھے ایک زمانے میں. ہمیں روزگار کی تلاش کے لیے ہم جاتے تھے کراچی جاتے تھے, ہم وہاں کے سڑکوں کی اور اس کی جو انفراسٹرکچر کی مثال دیا کرتے تھے. آج وہ وہاں کے کراچی والوں سے پوچھو وہ لاہور کی تعریفیں کرتے ہیں. تو یہ نقصان کس نے کیا ہے, یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یقیناً کراچی کی حد تک خاص طور پر وہ متحدہ قومی موومنٹ. ایگزیکٹلی. میں پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں, اور جیسے بات کی ہے میرے پینل نے کہ چیزیں بہت ساری ہیں, نالائکیاں بہت ساری ہیں. آج آپ عوام کے سامنے آ گئے ہیں تو پھر آپ کا سامنا بھی کرنا ہے اور آپ نے ان کا جواب بھی دینا ہے. اور صرف اس میں عوام شامل نہیں ہے, آبویسلی بات ہے, جب سیٹ آپ کے پاس تھی, وہ شہر آپ کے پاس تھا, تو اس شہر کی آج حالت زار ہم سب کو بتا رہی ہے کہ کراچی کہاں سٹینڈ کرتا ہے. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.